सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 34 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खेत मुझसे 20-25 कदम दूर थे। अंधेरा तो था लेकिन किसी ओट से खेत से ही कोई मेरे रास्ते में आ सकता था। मुझे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। सिकंदर! मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 कदम दूर से ललकार सुनाई दी। सामने आ जाओ। खेतों में से नहीं निकल सकोगे। मेरी गोली से ना मरो। ये सब इंस्पेक्टर की ललकार थी। वो निकला। कुछ और दूर से किसी की बड़ी बुलंद आवाज उठी। 5-7 आदमी आगे हो जाओ। दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दीं। इसके साथ ही एक गोली फायर हुई। ये रिवॉल्वर का फायर था। ऐसे लगा जैसे ये गोली मेरे सीने से पार हो गई हो। मेरा कोई साथी मारा गया होगा मगर हम एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंच सकते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता खेतों तक पहुंच गया। कौन है ओए? मुझे थोड़ी दूर से आवाज सुनाई दी। मत ऊंचा बोलो, मैंने आवाज बदल कर कहा। पुलिस का सिपाही हूं, होशियार रहो। वो इधर खेतों में ही है। बिजली चमक रही थी। मैंने दुआ की कि बारिश शुरू हो जाए। उस इलाके का सावन तूफानी होता था। मींह बरसता था तो 2-4 कदम चला नहीं जाता था। बारिश कंकरियों की तरह पड़ती थी। मुझे किसी मेंढ पर आदमियों के चलने की आहट और बोलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं बैठ गया और आहिस्ता से सिरक कर फसल के अंदर हो गया। वो आदमी उधर ही आ रहे थे। वो बातें करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। जब वो दूर निकल गए तो मैं आगे चल पड़ा। ये तो मुझे मालूम ही ना था कि मैं निकल भी गया तो कहाँ जा निकलूंगा, और जब दिन का उजाला फैलेगा तो मैं कहाँ होऊंगा और कहाँ जाऊंगा। अल्लाह ने करम ये किया कि बारिश शुरू हो गई और फौरन ही तेज हो गई। आंखें खोलकर चलना महाल हो गया। मुझे एक बार फिर थानेदार की ललकार सुनाई दी। सिकंदर, खेतों से बाहर आ जाओ, सब रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं मेंढ पर जा रहा था। बिजली चमकती और कड़कती थी और बारिश तेज होती जा रही थी। अचानक दो आदमी सामने से मेरे साथ टकराए। वो हंस पड़े। होश से चलो, मैंने डांट कर कहा। कहीं उस बाप से ना टकरा जाना। उसके पास पिस्तौल ना हुआ तो खंजर जरूर होगा। चलो भागो यहाँ से। मेरा कमाल ये था कि मैं घबराया नहीं। दिल को मजबूत और दिमाग को हाजिर रखा। मुझे मालूम था कि अंधेरे और इतनी तेज बारिश की वजह से वो मुझे देख नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल ठीक निकला। वो कुछ कहे बगैर चले गए। ओ भाई! मुझे आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा। वो दोनों मुझे अच्छी तरह नजर नहीं आते थे। ठहर जा भाई, उनमें से एक ने कहा। तू है कौन? मैंने जैसे सुना ही ना हो। मैं उस खेत से मुड़ा और उधर की मेंढ पर चलने लगा। मैं दौड़ा लेकिन पांव फिसलते थे। मैं तेज चलने लगा। मैं बार बार पीछे देखता था। बिजली चमकती थी तो कुछ नजर आ जाता था। वो मुझे अपने पीछे आते नजर ना आए। सिकंदर! थानेदार की ललकार फिर सुनाई दी। बहुत बुरी मौत मरोगे। अब उसकी आवाज और ज्यादा दूर से आई थी और बारिश में मध्यम सुनाई देती थी। गांव वालों, मैंने गला फाड़ कर कहा, घरों को चले जाओ। तीनों के पास पिस्तौल हैं, मारे जाओगे। मैं उसी मेंढ पर चलता गया और आगे ऊंची नीची जमीन आ गई। वहां तो चला ही नहीं जाता था। बहुत फिसलन थी। जमीन नीचे को जा रही थी। मेरे करीब पानी बहने का शोर था। एक बार मैं फिसला तो उस पानी में जा पड़ा। ये तंग सी जगह थी। पानी बहुत तेज था। मेरे लिए उठना मुश्किल हो गया। पानी मुझे अपने साथ ले जा रहा था। मैं उठा और फिर गिर पड़ा। आगे जाकर तंग सी ये नाली नाला बन गई। मैं उठा और बड़ी मुश्किल से पांव जमाए। पानी मेरे घुटने तक आता था लेकिन उतराई की वजह से उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं उससे निकलने के लिए किनारे पर हाथ जमाता था तो हाथ फिसल जाता था। मुझे एक फायदा हुआ। पानी मुझे तेज रफ्तारी से खतरे से निकाल ले आया। मगर ये खतरा नजर आने लगा कि ये छोटा नाला आगे जाकर बुलंदी से आबशार बनकर ना गिरता हो। मेरे लिए जरूरी हो गया था कि इससे निकलूं। मेरी खुशकिस्मती थी कि एक झाड़ी पर हाथ पड़ गया और मैं उसके सहारे बाहर निकल आया। सर्दी ने जिस्म को बेकार करना शुरू कर दिया। बारिश बहुत ठंडी थी। मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। ये इत्मीनान होने लगा था कि मेरे ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा। मुझे ख्याल आया कि ताक़ुब से तो मैं निकल आया लेकिन बारिश से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जिधर जा रहा था बारिश उधर से ही तिरछी आ रही थी। गिरते पड़ते मालूम नहीं कितना फासला तय किया होगा कि मुझे एक और शोर सुनाई देने लगा। उससे मैं वाकिफ था। ये सैलाब का शोर था। ये कोई बरसाती नाला था
और इसमें सैलाब आ गया था। मैं चलता गया, बिजली चमक कर रास्ता दिखा देती थी, लेकिन बारिश इतनी तेज कि नज़र दूर तक काम नहीं करती थी। कुछ और आगे गया तो पांव पानी में डूबने लगे। मैं नाले तक पहुंच गया था। करीब एक दरख्त था, मैं उसके नीचे चला गया। दरख्त घना था और तना खासा मोटा। मैं तने के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। इससे ये फायदा हुआ कि अब बारिश मुझ पर सीधी नहीं पड़ती थी और ऊपर से भी बारिश का जोर दरख्त रोक रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मैं महसूस करने लगा कि खून मेरी रगों में जम गया है और मैं चल नहीं सकूंगा। पानी टखनों से ऊपर आ रहा था। बिजली बड़ी जोर से चमकी और जब उसकी कड़क सुनाई दी तो मेरा दिल दहल गया। इतनी तेज रोशनी जैसे सूरज चमक कर बुझ गया हो। बिजली की चमक एक आध सेकंड की होती है। इत्तेफाक से मैं नाले की तरफ देख रहा था। वहां नाले का पाट चौड़ा था। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि पानी गहरा नहीं होगा। एक वजह नाले के पार चले जाने की तो साफ थी कि गिरफ्तारी से बचना था, और दरख्त के नीचे से निकल जाने की वजह यह थी कि बिजली अमूमन दरख्तों पर गिरा करती है। मुझे दरख्त के नीचे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए था। वहां से चल पड़ने की एक वजह यह भी थी कि रुक जाने से सर्दी लगने लगी थी और खून सर्द हो रहा था। मैंने खतरा मोल लिया और नाले में चल पड़ा। पानी घुटनों तक आया और मैं चलता रहा। आगे पानी घुटनों से ऊपर हो गया और तेज भी। मैं नाले के दरमियान पहुंच गया। पानी और ज्यादा तेज और तुंद था। ऐसे नालों का बहाव दरमियान में तेज होता है। मेरे पांव उखड़ने लगे थे। मैंने जिस्म की पूरी ताकत मरकूज कर ली और चलता गया। अचानक मेरे पांव उठ गए। गहराई मेरी कमर तक हो गई थी। मैंने तैरना शुरू कर दिया। मैं अब उठती गिरती लहरों में पहुंच गया था और पानी मुझे अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। मैं किनारे की तरफ तैर रहा था और मेरे बाजू कमजोर होते जा रहे थे। मैंने बाजू ढीले छोड़े तो पांव तह से लग गए और पानी की गहराई कमर और घुटनों के दरमियान थी, और वहां पानी का इतना जोर नहीं था जितना दरमियान में था। मैं चलता हुआ अगले किनारे पर चला गया। बारिश कुछ कम हो गई थी, लेकिन हवा चलने लगी और खासी तेज चलने लगी। मेरे सर से पांव तक पानी टपक रहा था। कपड़े जिस्म के साथ चिपक गए थे। इस हालत में हवा बर्फ की तरह सर्द लगती थी। मैंने चलते रहने का इरादा कर लिया ताकि जिस्म में हरारत रहे और मैं जिस गांव से भागा था वहां से दूर निकल जाऊं। ताकुब का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन करीब कहीं रुक जाना खतरे से खाली नहीं था। इलाका बंजर और वीरान आ गया था। वहां नशेब और घाटियां थीं जो मुझे तेज चलने नहीं देती थीं। फिसलन इतनी कि मैं हर 10-12 कदम पर फिसलता और गिरता था। मैंने महसूस किया कि मैं गिरता हूं तो उठने के लिए मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जिस्म शल होता जा रहा था। मैं गिरता पड़ता चलता ही गया और सर्दी से मेरे दांत बजने लगे। कनपटियों में दर्द शुरू हो गया। फिर जबड़ों में दर्द होने लगा। मैंने जबड़ों को हथेलियों से जोर जोर से मला, बाजू ऊपर नीचे करके और घुमा घुमा कर जिस्म को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैं अब कुव्वत इरादी के जोर पर चल रहा था। बहुत आगे जाकर मैंने पसलियों में दर्द महसूस किया और साफ मालूम होने लगा कि जिस्म तप रहा है। बुखार की अलामतें जाहिर होने लगीं। ये हालत खतरनाक थी। बीमार नहीं होना चाहिए था। इलाज ना होने से बीमारी बढ़ सकती थी और मुझ पर गशी भी तारी हो सकती थी। फिर गिरफ्तारी भी यकीनी थी। मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ और ये सिर्फ ठंड का असर है। मगर जिस्म इतनी तेजी से निढाल होता गया कि खुद फरेबी की कोई गुंजाइश न रही। मैं दुआ करने लगा कि कहीं गुफ या गार मिल जाए जिसमें छुप कर बैठ जाऊं, लेकिन वो इलाका गुफों और गारों वाला नहीं था। मेरी जिस्मानी हालत ये हो गई कि बहुत जोर लगाकर मैं चल रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने 3 मील से कुछ ज्यादा फासला तय कर लिया था और मेरा इरादा था कि सुबह तक कम से कम 15 मील दूर निकल जाऊं। अब तो मैं इरादे के जोश से ही चल रहा था और इस एहसास ने मुझे और ज्यादा बेहाल करना शुरू कर दिया कि मैंने अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर में अल्लाह का कलाम हाथ में लेकर जो फरेबकारी की थी, मुझे उसकी सजा मिल रही थी। सजा की अजियत बढ़ती जा रही थी और अंजाम बहुत बुरा नजर आ रहा था। मूसलाधार बारिश फुहार बन गई थी, लेकिन जमीन चलने के काबिल नहीं रही थी। 3 और छोटे छोटे बरसाती नाले पानी में चलकर अबूर किए। वक्त का एहसास ना रहा कि कितना गुजर गया है और रात कितनी रह गई है। दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा था। कोई भी याद ना रहा। सारी दिलचस्पियां और सारे दुख और रंज अपनी जात पर मरकूज हो गए थे। फिर ऐसे हुआ जैसे ये एहसास भी मिट गया हो कि मैं कहाँ चला जा रहा हूँ
اور کیوں چلا جا رہا ہوں؟ گرفتاری کا خوف میری ذات میں ہی کہیں گم ہو گیا؟ میں اس طرح چلتا گیا جیسے چابی والا کھلونا ہوں اور چابی کے زور پر چلا جا رہا ہوں۔ رات تو تاریک تھی ہی، لیکن کچھ وقت اور گزرا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد یہ اندھیرا ہٹ گیا اور رات کی تاریکی رہ گئی۔ پھر میرا سر ڈولا اور میں سنبھل گیا۔ جسم کی حالت ایسی ہو گئی جیسے مجھے لاٹھیوں سے پیٹا گیا ہو۔ سردی کے باوجود آنکھیں جل رہی تھیں اور چہرہ تپ رہا تھا۔ میں ایک بار سنبھلا تو پتا چلا کہ میں گر پڑا تھا۔ میں اٹھا اور قدم آگے کو بڑھایا تو قدم دائیں کو چلا گیا۔ دایاں قدم اٹھایا تو قدم آگے ہی پڑا، لیکن میں لڑکھڑا گیا اور بایاں پاؤں خود بخود ایک طرف پڑا اور میں گرنے سے بچ گیا۔ پھر میں اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ہوش میں آیا تو خواب کا احساس ہوا، آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد آنکھیں کھلیں۔ میں پیٹھ کے بل پڑا تھا لیکن میرے نیچے زمین نہیں، بستر تھا۔ گھبرا کر اپنے ذہن کو بیدار کیا اور اپنے اوپر چھت نظر آئی۔ وہاں دن کی روشنی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکا، مگر میں زور لگا کر اٹھ بیٹھا اور دیکھا یہ ایک دیہاتی مکان تھا۔ کمرے میں دو اور چارپائیاں بچھی تھیں، کارنس پر اور ادھر ادھر سلیقے سے چیزیں رکھی تھیں۔ ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پہلی بار یہ سوچ آئی کہ میں پکڑا گیا ہوں اور باہر پولیس بیٹھی ہے۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں دیکھنے لگا، وہ کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کپڑے دیکھے، بھیگے ہوئے نہیں تھے۔ کمر سے ایک چادر بندھی ہوئی تھی اور اوپر والا دھڑ بھی چادر میں تھا۔ میرا جسم جل رہا تھا، پسلیوں میں ایک مقام پر درد محسوس ہو رہا تھا اور جسم میں بھی درد کی سی کیفیت تھی، چہرہ بھی جل رہا تھا۔ یہ بخار کی علامات تھیں۔ کمرے میں ایک آدمی آیا، وہ دیہاتی تھا لیکن شائستہ آدمی لگتا تھا۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، داڑھی چھوٹی تھی اور تراشی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر میری کلائی پکڑ کر نبض محسوس کی۔ بخار ابھی تیز ہے، اس نے کہا، لیٹے رہو، پسینہ آئے گا تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟ میں نے پوچھا، میری آواز نحیف تھی۔ اس نے گاؤں کا نام بتا کر مجھ سے پوچھا کہ میں کون سے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کہاں جا رہا تھا۔ میں نے وہی جھوٹ بولا جو میں بولتا چلا آ رہا تھا، یعنی دیوبند کا طالب علم ہوں، تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا تھا، اور سب اکیلے اکیلے اس علاقے میں مختلف گاؤں کو چلے گئے۔ میں نے اپنی سنائی کہ میں کشتی میں دریا پار کر رہا تھا کہ سیلاب آ گیا اور کشتی کئی میل دور کنارے سے لگی۔ عجیب مجبوری تھی، ایک طرف میں خدا سے دروغ گوئی کی معافیاں مانگ رہا تھا اور دوسری طرف دروغ گوئی کا ہی سہارا لے رہا تھا۔ وہ مشہور کہاوت یاد آ رہی تھی کہ خدا قریب ہے یا گھونسا۔ اس وقت گھونسا ہی قریب تھا اور مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پکڑا نہیں اور مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیوبند کا نام سنتے ہی اس شخص کا جو میرے پاس بیٹھا تھا چہرہ پہلے جیسا نہ رہا۔ اس چہرے پر وہی تبدیلی آئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ الحمدللہ، یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے، اس نے کہا، کوئی ایک بھی گھر ہندوؤں کا نہیں۔ آپ پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ سر پھٹ رہا ہے، سینے میں درد زیادہ ہے اور جسم کے جوڑ کھل رہے ہیں۔ آپ کو بہت بری ٹھنڈ لگی ہے، اس نے کہا۔ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، گاؤں میں کوئی حکیم بھی نہیں۔ ہم خود ہی ڈاکٹر اور خود ہی حکیم ہیں۔ شفا اللہ کے اختیار میں ہے، دے دے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ آپ کو ہم نے بہت تیز کاڑھا پلایا ہے، پسینہ آ گیا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پسینے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میری اپنی تشخیص تو یہ تھی کہ مجھے نمونیا ہو گیا ہے۔ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میرا مسئلہ صحت یاب ہونے کا اتنا نہیں تھا جتنا بھاگ نکلنے کا تھا، مگر میری جسمانی حالت مخدوش تھی۔ میں یہاں تک کس طرح پہنچا؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ آپ ہمارے گاؤں سے تھوڑی ہی دور بے ہوش پڑے تھے، اس نے جواب دیا۔ یہ آپ کی خوش نصیبی تھی کہ گاؤں کے دو آدمی کہیں سے آ رہے تھے۔ وہ تو آپ کو لاش سمجھے تھے، آپ کو سانس لیتے دیکھا اور یہ بھی کہ آپ اجنبی ہیں تو وہ دونوں آپ کو اٹھا لائے۔ میں ہی گاؤں کا بڑا ہوں، نمبردار کہہ لیں اور جو بھی آپ سمجھ لیں۔ گاؤں میں ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں۔ وہ آپ کو میرے گھر لے آئے۔ اس شخص نے، جس کا نام قطب الدین تھا، میرے جسم کو ہاتھ لگایا تو بھیگا ہوا ہونے کے باوجود جسم کو بہت گرم پایا۔ میرے کپڑے اتارنے ضروری تھے۔ قطب الدین نے دو آدمی ساتھ لے کر میرے کپڑے اتارے اور مجھے میت کی طرح نہلا کر جسم خشک کیا اور دو چادریں لپیٹ کر مجھے اندر لٹا دیا۔
میں رات سے بے ہوش پڑا تھا اور اب دن کا پچھلا پہر تھا۔ قطب الدین پہلے میرے منہ میں پانی ٹپکاتا رہا، پانی میرے حلق سے نیچے جاتا رہا، پھر اس نے معلوم نہیں کیا کیا، چیزیں ملا کر کاڑھا تیار کیا اور یہ بھی میرے منہ میں ٹپکایا، اور میں نے بے ہوشی میں کاڑھا بھی پی لیا۔ یہ میرے بس کی بات تو نہیں تھی، لیکن میں اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ اب مجھ پر غشی طاری نہ ہو۔ قطب الدین میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ ایک عورت اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک جوان عورت تھی اور اس کی عمر 25-26 سال لگتی تھی۔ یہ قطب کی بیٹی یا بہن ہو سکتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی۔ لڑکی کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا، خوبصورتی تو نقش و نگار، قد کاٹ اور سیدھے کھڑے جسم کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جو کسی اور انداز سے متاثر کرتا تھا۔ یہ وقار کا تاثر تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس میں رعب اور پاکیزگی کا تاثر تھا۔ دودھ میں شہد ڈال کر لے آؤ، قطب الدین نے اسے کہا۔ دودھ گرم ہو۔ وہ چلی گئی تو میں نے قطب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری بھانجی ہے، اس نے بتایا، بیوہ ہے، 17-18 سال کی عمر میں بیاہ دی تھی۔ سسرال ساتھ والے گاؤں میں تھا، وہ لوگ اتنے اچھے نہ نکلے۔ لڑکے کا تو پہلے پتہ ہی نہ لگا کہ اندر اندر کیسی بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ رات کو آتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ چرس پیتا ہوگا، میں نے کہا۔ کون سا نشہ ہے جو وہ نہیں کرتا تھا؟ کتب نے کہا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کی شادی اسی لیے کی گئی تھی کہ بری عادتیں چھوڑ دے گا، لیکن مولوی صاحب، بری عادتیں کہاں چھوٹتی ہیں؟ وہ شادی کے قابل تھا ہی نہیں۔ ہم دھوکے میں آ گئے، اس لڑکی کو میں نے ہی پالا پوسا تھا، یتیم ہو گئی تھی، اسے بیوہ ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، شادی کا نام سنتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ بچے؟ نہیں، کتب نے جواب دیا، بچہ ہوا ہی نہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا، کہتی ہے دوسری شادی نہیں کروں گی۔ وہ دودھ لے آئی، میں اٹھ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، لیکن کمزوری اور بخار کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور کتب کی طرف دیکھا۔ کتب نے اس سے پیالہ لے کر میرے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ دودھ پی لیا، جسم میں ذرا سی جان آ گئی۔ وقت گزرنے لگا، قطب الدین نے رات کو بھی مجھے کاڑھا پلایا اور ایک پاؤڈر سا پانی کے ساتھ کھلایا۔ یہ کوئی دیسی دوائی تھی، لیکن بخار اور سینے کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح قطب الدین کی بھانجی، جس کا نام عائشہ تھا، دودھ لے کر آئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا لیکن اسے قابو میں نہ رکھ سکا۔ عائشہ نے بے تکلفی سے پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس طرح میرے پاس بیٹھ گئی کہ اس کا ایک گھٹنا میرے پیٹھ کے پیچھے تھا اور اس نے مجھے اپنے جسم کا سہارا دے دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے پیالہ میرے منہ کے ساتھ لگا لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے ایسے پیار سے کہا جس میں ماں اور بہن کا تاثر تھا۔ پوچھنے لگی، آرام نہیں آیا؟ جسم تو آپ کا جل رہا ہے، سینے میں درد ہے؟ اس کے پوچھنے کے انداز کا اثر تھا یا میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ میں نے سر ہلا کر بتایا کہ آرام نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں بچہ بن گیا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے باوجود میری سسکیاں نکل گئیں۔ عائشہ نے میرے پیچھے سے بازو آگے کر کے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر یاد آ رہا ہے یا تکلیف زیادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ میں نے ہونٹ سی لیے، جذبات امڑ آئے تھے، ایک ہی بار نہ جانے کیا کیا زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرا سینہ بڑے ہی زہریلے غبار سے بھرا ہوا ہے اور یہ آتش فشاں پہاڑ کے سینے میں رکے ہوئے لاوے کی طرح پھوٹ نکلنے کو بےتاب ہے۔ لیکن میں نے آتش فشاں کا دہانہ کھلنے نہ دیا۔ اگر میں زبان کو بے قابو کر دیتا تو نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتا۔ اسے عائشہ غلط سمجھ سکتی تھی یا میں اپنی اصلیت سے پردہ اٹھا دیتا۔ میری پیٹھ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، میں ذرا آگے ہو گیا۔ اس کے ساتھ لگے رہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کی نیت کو سمجھتا تھا۔ یہ اس دور کی نیت تھی جو آج کے دور میں ناپید ہے۔ اسے کوئی غم نہیں تھا کہ اس کا ماموں قطب الدین آ جائے گا تو شک کرے گا اور برا جانے گا۔ عائشہ نے مجھے دودھ پلایا اور چلی گئی۔ پھر یہ معمول بن گیا، قطب الدین مجھے دیسی دوائیاں کھلاتا اور عائشہ مجھے دودھ پلاتی تھی۔ دودھ کے سوا میں کوئی اور غذا نہیں لے سکتا تھا۔ کتب میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا اور میری باتیں سنتا تھا۔ گاؤں کے 2-3 آدمی میرے پاس آئے تھے، لیکن وہ مجھے دیوبند کا طالب علم سمجھ کر مجھ سے مروب تھے، اس لیے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ ملاتے، میری صحت کے متعلق پوچھتے اور سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہتے۔
میں عائشہ سے کہہ بیٹھا تھا کہ میرا کوئی گھر نہیں اور خدا کے سوا میرا کوئی نہیں۔ وہ دوسرے دن میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرے گھر کے حالات مجھ سے پوچھے تھے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ماں باپ کی واحد اولاد تھا اور ماں اس وقت فوت ہوئی تھی جب میں 7-8 سال کا تھا، اور باپ اس وقت فوت ہوا جب میں 15-16 سال کا تھا۔ ستیلی ماں بھی تھی جس کے برے سلوک سے تنگ آ کر میں گھر سے بھاگا اور خجل خراب ہوتا دیوبند چلا گیا۔ عائشہ مجھے اپنے خاوند کی باتیں سناتی تھی اور اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ چوتھے دن کا ذکر ہے، مجھے دیکھنے کے لیے گاؤں کا حجام آ گیا۔ اس کے پاس اوزار تھے اور اس کے پاس چھوٹے سائز کا آئینہ بھی تھا۔ میں نے مدت کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میرا تو حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ سر کے بال بڑے ہوئے تھے، مونچھیں بے ترتیب ہو کر ہونٹوں پر آ گئی تھیں، داڑھی بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ کسی مسلمان کی داڑھی نہیں تھی، یہ مونچھیں بھی کسی مسلمان کی نہیں تھیں۔ میں نے حجام سے کہا کہ سر کے بال کاٹ دے اور مونچھیں اور داڑھی تراش دے۔ میری ہدایت پر وہ کام کرتا گیا، داڑھی بمشکل 2 انچ رہنے دی۔ میرا چہرہ بیماری کی وجہ سے مرجھا گیا تھا، لیکن تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اور مونچھیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ مکمل طور پر بڑی ہوئی داڑھی اور ہونٹوں پر آئی ہوئی مونچھیں میرے لیے بڑا کامیاب بہروپ تھا۔ میں خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تھا، لیکن دماغ پر مسلسل تیز بخار نے ایسا برا اثر کیا تھا کہ میں اس بہروپ میں گھٹن اور گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ قطب الدین نے بھی کہا کہ اب میرا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے، اور عائشہ کو بھی تراشی ہوئی چھوٹی داڑھی اچھی لگی۔ میں تمہیں کہنا نہیں چاہتی تھی کہ داڑھی چھوٹی کروا دو اور مونچھوں کی کوئی شکل بناؤ، عائشہ نے کہا۔ میں ڈرتی تھی کہ تم برا جانو گے اور گناہ بھی ہوگا۔ حلیہ تو سنور گیا، مگر بخار ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ سینے کا درد اگر بڑھا نہیں تھا تو کم بھی نہیں ہوا تھا۔ قطب الدین اور اس کی بیوی تو جیسے مجھے اپنا اکلوتا بیٹا سمجھتے تھے۔ عائشہ میرا سر دباتی رہتی، باتیں کرتی اور باتیں سنتی رہتی۔ اس گاؤں میں شاید ابھی میری گرفتاری کا حکم اور انعام کا اعلان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے انہیں اپنا نام غلط بتایا تھا۔ 5ویں یا 6 دن بخار اور تیز ہو گیا، یا بخار نے جسمانی طاقت پوری کی پوری کھا لی تھی کہ بار بار غشی آتی تھی۔ صاف محسوس ہونے لگا کہ جسم ختم ہو چکا ہے اور میں 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ ایک بار غشی آئی یا بیداری ہی کی حالت میں مجھے اپنی ماں چارپائی کے قریب کھڑی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، وہ چپ تھی، اداس تھی۔ اس نے ہاتھ یوں میری طرف کیے جیسے میں 1.5-2 سال کا بچہ تھا اور وہ مجھے گود میں اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک بار غشی میں اپنے باپ کو بھی دیکھا، وہ اچھا بھلا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا گھر بھی دیکھا اور خیال آیا کہ میرے ابو اور امی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں باہر کھیل رہا ہوں۔ یہ موت کی نشانیاں تھیں۔ موت اس کمرے کی دہلیز پر آ گئی تھی جس میں لیٹا ہوا تھا۔ میری زندگی ختم تھی، مسرت کی لہر سی میرے جسم میں پھر گئی۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میرے دل میں دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ دنیا سے رخصت ہونے کا مجھے ذرا سا بھی رنج نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اس وقت تک میں سو جایا کرتا تھا، لیکن اس رات نیند نہیں آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں بڑی لمبی نیند سونے جا رہا تھا۔ قطب الدین نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں صبح ایک گاؤں جاؤں گا، اس نے کہا، وہاں ایک ہندو سیانہ ہے، اسے ساتھ لاؤں گا۔ نہ لائیں اسے، میں نے ایسی آواز میں کہا جو بہت دور سے آتی لگتی تھی۔ میری منزل آ گئی ہے، مجھے اللہ کے حوالے کریں۔ آپ نے جس طرح میری تیمارداری کی ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا، لیکن میں کچھ دے کر دنیا سے رخصت ہوں گا۔ میری قیمت 10,000 روپے ہے، آپ یہ قیمت بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمت آپ کو سرکار انگریزی سے ملے گی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بخار دماغ کو چڑھ گیا ہے؟ ابھی ہوش میں ہوں، میں نے کہا۔ میری بات غور سے سنیں۔ کیا آپ تک خبر نہیں پہنچی کہ ایک سب انسپیکٹر جس کا نام سکندر ہے، ایک انگریز پولیس کپتان کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اور اسے زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا؟ اڑتی اڑتی سی خبر سنی تو تھی، قطب الدین نے کہا، لیکن میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ میں اس شخص پر اپنی جان قربان کر دوں گا جس نے انگریز پولیس کپتان کو قتل کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ مفرور سب انسپیکٹر سکندر میں ہوں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں، اس نے کہا، وہ سکندر میں ہی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، میری بولنے کی طاقت ختم ہو رہی ہے، میری بات سن لیں اور مجھے اسی چارپائی پر اٹھا کر تھانے لے چلیں اور 10,000 روپیہ وصول کر لیں۔ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں جو آپ کو پیش کروں۔ مجھے پولیس کے حوالے کر کے
اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ قطب الدین نے کہا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اس فرنگی کو کیوں قتل کیا تھا؟ میں نے اسے پوری تفصیل سے سنا دیا۔ آفرین، اس نے کہا، ایک ہندوستانی ملازم کی لڑکی کی عزت پر آپ نے اپنی نوکری، اتنا بڑا عہدہ اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ پھر میں نے اسے سنایا کہ میں کس طرح اپنے شہر کس کام کے لیے گیا تھا اور ریل گاڑی سے کس طرح فرار ہوا ہوں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اس نے کہا، آپ کیا اسی طرح چھپتے پھریں گے؟ ارادہ تو یہ تھا کہ صرف چھپتا نہیں پھروں گا، میں نے کہا، میں انگریزوں کے لیے مصیبت اور قہر بنوں گا۔ یہ سوچ کر یہ شخص ٹیررسٹ یا دہشت گرد کا مطلب نہیں سمجھتا ہوگا۔ اسے سمجھایا کہ میں کیا کروں گا، اور باقی عمر یہ جھوٹ بولنے کی اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا کہ میں دیوبند کا طالب علم ہوں۔ آپ زندہ رہیں گے، اس نے کہا۔ اللہ آپ کو صحت یاب کرے، اس گاؤں کے تمام جوان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ انگریزوں کے ساتھ میری خاندانی دشمنی ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، اس نے کہا، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ میری عمر 42 سال ہے۔ میرے والد صاحب 90 برس کی عمر میں فوت ہوئے تھے، اور میرے دادا 95 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ وہ میرے والد صاحب کے بتانے کے مطابق سن 1857 میں جوان تھے۔ دلی اور آگرہ کے درمیان ان کی اتنی زیادہ زمین تھی کہ وہ بہت بڑے زمیندار کہلاتے تھے۔ ہمارے پردادا فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے کتابوں میں سن 1857 کے حالات پڑھے ہوں گے۔ مسلمان سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ انگریزوں اور مسلمانوں کی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا، پڑھا بھی ہے، سنا بھی۔ مگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اس نے کہا۔ کچھ مسلمان سپاہی میرے دادا کی زمین پر چلے گئے۔ وہ چھپنے کے لیے گئے تھے۔ انگریز انہیں باغی کہتا تھا، اور باغی کو پناہ دینے کی اتنی ہی سزا تھی جتنی باغی کے لیے تھی، یعنی موت۔ لیکن دادا نے ان سپاہیوں کو چھپا لیا۔ اس سے پہلے دادا نے جنگ کے دوران لڑنے والے مسلمانوں کو بے شمار گندم دی تھی۔ آخر انگریزوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے دادا کو پھانسی کی سزا تو نہ دی، تمام زمین ضبط کر لی اور وہاں سے دادا اور ان کے خاندان کو نکال دیا۔ دادا نے میرے والد صاحب کو سنایا تھا، اور والد صاحب نے مجھے سنایا کہ دادا نے یہاں آ کر کچھ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا، پھر زمین خریدنی شروع کر دی۔ وہ اپنی آبائی جگہ سے نکالے گئے تو بہت سی رقم اور زیورات نکال لائے تھے۔ اس سے وہ زمین خریدتے رہے اور دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ گاؤں ہماری برادری نے آباد کیا تھا۔ انگریز نے حکم دیا کہ کسی مسلمان کو سرکاری نوکری نہ دی جائے۔ ہمارے خاندان کے لیے تو یہ حکم اور زیادہ سخت تھا۔ ابھی تک ہمارے گاؤں کے کسی بھی جوان کو فوج اور پولیس کی نوکری نہیں مل سکتی۔ ہم انگریز کے غلام ہیں لیکن اس کے محتاج نہیں۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے کہ انگریز ہمارا دشمن ہے۔ دشمن بھی ایسا کہ اس صدی تک انگریز ہمارے گاؤں کی آبادی کو اور ہمارے خاندان کے بچے بچے کو مشتبہ سمجھتا رہا۔ اس نے کچھ واقعات سنائے اور کہا، میں آپ جیسے مجاہد کو انگریزوں کی پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں انگریز افسر کو قتل کرنے والے کو پولیس کے حوالے کر کے 10,000 روپے کا لالچ نہیں کروں گا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا ہوگا لیکن میں غشی میں چلا گیا تھا۔ میں اس غشی سے بیدار ہوا تو کمرے میں دن کی روشنی تھی اور قطب الدین میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں ہندو سیانے سے دوائی لے آیا تھا، اس نے کہا۔ میں اسے پیسے دے کر ساتھ لا سکتا تھا لیکن اس ڈر سے نہ لایا کہ وہ آپ کو پہچان نہ لے۔ اسے تمہاری حالت بتائی تو اس نے کہا کہ یہ نمونیا ہے۔ میں ایک دوائی گھول کر آپ کے منہ میں قطرہ قطرہ ڈالتا رہا ہوں۔ شام تک مجھے 3 قسم کی دوائیاں دی گئیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بخار میں کمی آ گئی ہے۔ اگلے دن مزید افاقہ محسوس ہوا، اور اس سے اگلے دن اتنا پسینہ آیا جیسے میں برساتی نالے سے نکل کر آیا ہوں۔ تیسرے چوتھے روز سینے کا درد ختم ہو گیا اور بخار بھی نہ رہا۔ میں اب آسانی سے اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ عائشہ میری تیمارداری پہلے سے زیادہ والہانہ انداز سے کرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو چلے جاؤ گے؟ اس نے ایسے انداز سے پوچھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ ٹھیک ہو کر چلے نہ جانا۔ آخر جانا ہے، میں نے کہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں مفرور ہوں۔ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں، اس نے کہا، اور تمہارا اپنا کوئی بھی نہیں، یہیں رہ جاؤ نا۔ یہ شاید بیماری کا اثر تھا کہ میں سوچنے لگا کہ کب تک بھاگا بھاگا پھروں گا۔ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں یہیں رہ جاؤں اور اسی گاؤں میں کام کاج کرتے باقی کی زندگی گزار دوں۔ میں نے دیکھا کہ عائشہ نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر رکھا تھا اور اسے سہلا رہی تھی۔ یہیں رہ جاؤ، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ ہم دونوں وہ چپ ہو گئی۔
रह जाऊंगा, मैंने ऐसे लहजे में कहा जैसे मैं थक हार गया हूं। मैं समुद्री चट्टान तो नहीं था कि समुंदर की मौजें मुझसे टकराती और कतरा कतरा होकर बिखरती रहती और मैं रोजे अव्वल की तरह खड़ा रहता। चट्टानें भी घिसती और कटती रहती हैं। मैं तो गोश्त पोस्त का इंसान था और कैसे कैसे खौफनाक तूफानों से गुजरकर कुतुबुद्दीन के घर तक पहुंचा था। और फिर ऐसी बीमारी ने आन दबोचा कि मैं मौत की दहलीज तक जा पहुंचा। मैंने आयशा से जब ये कहा था कि मैं यहीं रह जाऊंगा, और उस वक्त मेरी हालत ऐसे जख्मी सिपाही की सी थी जो मुहाज पर गिर पड़ता है और दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों को अपनी तरफ आते देखता है मगर अपने आप को कुचले जाने से बचा नहीं सकता। मेरा ये कहना कि यहीं रह जाऊंगा एक आह थी जो मेरे सीने से उठी और होठों से फिसल गई थी। आयशा के होठों पर तो मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन मेरी मुस्कुराहटें बुखार में जलकर राख हो गई थी। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि आयशा की नीयत क्या है। क्या वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी या दोस्ती? उसकी नीयत कुछ भी थी, मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था। मुझे ये एहसास भी था कि कुतुबुद्दीन को मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा है कि अपनी जवान और खूबसूरत भांजी को मेरे पास अकेले बैठने से नहीं रोकता। मैं इस भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, और हकीकत तो ये है कि मैं उस वक्त अपने आप में था ही नहीं। जज्बात नीम मुर्दा, जहन नीम खस्ता, और मेरा चट्टान जैसा जिस्म रेत का टीला बन गया था। वो लम्हे आज भी याद हैं। मेरा हाथ आयशा के हाथों में था कि मेरी आंख लग गई थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में चला गया। धुंधले धुंधले से ख्वाब थे जो मैं देखने लगा। फिर हर तरफ पानी ही पानी देखा। उसमें से एक चट्टान उभरी हुई थी और मैं उस पर खड़ा था। पानी शफाफ था। उसमें मुझे सांप दिखाई देने लगे जो पानी के अंदर यूं तैरते फिरते थे जैसे जमीन पर बल खाते दौड़ते। मैं डर नहीं रहा था। सांपों के बावजूद ख्वाब पुरसकून था। आंख खुली तो दिन की रोशनी कमरे में आ रही थी। मेरी जब आंख लगी थी तो दिन की रोशनी कमरे से जा रही थी। मैं कमोबेश 12 घंटे सोया था। ये सेहत याबी का असर था। मैं कुतुबुद्दीन को आवाज देना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर के बाद वो खुद ही आ गया। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। कुतुबुद्दीन ने आगे आकर मुझे सहारा दिया और मैं बैठ गया। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरे गालों पर हाथ फेरा। बुखार नहीं है, उसने कहा। कमजोरी बहुत है, मैंने कहा। ऐसे लगता है जैसे हड्डियां पिघल गई हों। सब ठीक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ने कहा। मैं आपको एक नहीं चचा जान। मैंने उसकी बात काटते हुए पहली बार चचा कहा और ये भी कहा, आप मुझे आप ना कहा करें, तुम कहा करें। चलो, तुम ही सही, उसने हल्की सी हंसी से कहा। मैं कह रहा था कि परेशान नहीं होना, तुम यहाँ महफूज हो। मैं अपने मुतल्लिक परेशान नहीं, मैंने कहा। अपने साथियों के लिए परेशान हूँ। मालूम नहीं वो पकड़े गए थे या निकल गए थे। वो कौन सा गांव था जहां से तुम पुलिस से भागे थे? उसने पूछा। मैंने उस गांव का नाम बताया। मुझे ख्याल आया कि मैंने जब उसे अपनी असलियत बताई थी उस वक्त मुझ पर नज़ा की सी कैफियत तारी थी। मैंने उससे रेलगाड़ी से फरार का वाकया सुनाया था। मुझसे बोला नहीं जाता था, इसलिए वाकया बहुत मुख्तसर सुनाया था। तुम्हें मालूम नहीं तुम उस गांव से कितनी दूर आ गए हो, उसने कहा। 15 मील। मैं जल्द ही पता करा लूंगा कि तुम्हारे साथियों का क्या बना था। पुलिस यहां तक आएगी जरूर, मैंने कहा। मुझे अपना तो कोई गम नहीं। खतरा यह है कि आप मुझे पनाह देने के जुर्म में पकड़े जाएंगे। अल्लाह मालिक है, उसने कहा। अभी अपने आप पर कोई गम सवार न करो। जिस्म में जान वापस आने दो। एक एहतियात करना, यहाँ मेरी बीवी और भांजी है। उन्हें यही बताए रहना कि तुम देवबंद के तालिब इल्म हो। तुम जानते हो कि कोई औरत कोई बात दिल में नहीं रखती। मैं तस्लीम नहीं कर सकता था कि मैं इस गांव में महफूज हूँ। ये छोटा सा गांव था और ये जमीन के ऊपर था, नीचे नहीं। अंग्रेजों की पुलिस की और उनके मुखबिरों की नज़रों से कोई गांव और किसी गांव का कोई घर छुपा हुआ नहीं था। अगर मैं वहीं रहने का फैसला कर लेता तो मुझे ये सूरत भी कबूल करनी थी कि मैं चूहों की तरह सारा दिन जमीन के नीचे छुपा रहता और रातों को बाहर निकलता। मैंने जब गौर किया तो सोच से सोच निकलती आई और मेरा सर दुखने लगा। मैं अभी इतना ज्यादा सोचने के काबिल नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त सोचना था और अपने मुतल्लिक कोई फैसला करना था, और ये फैसला बहुत जल्द करना था। पुलिस मेरे पीछे आती थी। पुलिस मुझे पकड़ तो नहीं सकी थी, लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा कि मैं किस तरफ गया हूँ। हो सकता है कि किसी को पता ही ना चला हो कि मैं किस तरफ गया हूँ, लेकिन मेरे लिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी था। एक मुश्किल ये पैदा हो गई कि मैं दिमाग पर जोर देकर सोचता था तो मेरा सर फटने लगता था।
پھر اپنے آپ ہی میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں اور میں گہری نیند سو جاتا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوتے جاگتے اور پریشان ہوتے 5 6 دن مزید گزر گئے۔ ان 5 6 دنوں میں میرے جسم میں طاقت واپس آتی رہی، مجھے بڑی اچھی غذا کھلائی جا رہی تھی، اور میری روح کو جو مقوی غذا مل رہی تھی وہ قطب الدین اور عائشہ کا خلوص اور پیار تھا۔ قطب الدین کی بیوی بھی میرے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی اور پیار سے باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 یا 3 مرتبہ پوچھ چکی تھی کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں، اور میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ بیٹا، ایک روز قطب الدین کی بیوی نے پھر مجھ سے پوچھا، تمہارا کوئی تو ٹھکانہ ہوگا، یہاں سے کہیں تو جاؤ گے؟ خالہ جان، میں نے جواب دیا، میری روح بھٹک رہی ہے، یہاں سے نکلوں گا تو نہ جانے کدھر نکل جاؤں گا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس عورت نے پہلے بھی 2 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا، یہ ایک عام سا سوال تھا جسے میں نے سنا اور ٹال دیا، لیکن اس روز میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت بڑی سنجیدگی سے جاننا چاہتی ہے کہ میں شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے پھر بھی ٹالنے کی کوشش کی۔ شادی تو کر لو، اس نے کہا۔ خالہ جان، میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کہیں ٹھکانہ بن گیا تو شادی بھی کر لوں گا۔ سچی پوچھتے ہو بیٹا؟ اس نے کہا، مجھے تمہاری اتنی فکر نہیں جتنی عائشہ کی ہے۔ یہ ہمارے پاس اپنے ماں باپ کی امانت ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ کہیں اپنے گھر میں آباد ہو جائے۔ کیا اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا؟ رشتے تو بہت ہیں بیٹا، اس نے کہا، لیکن یہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ پہلے خاوند نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس سے یہ اتنی دل برداشتہ ہوئی ہے کہ دوسری شادی کا نام لو تو صاف جواب دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ جیسا ایک دیکھا ویسے ہی دوسرے ہوں گے۔ صرف تم ہو جسے یہ اچھا سمجھتی ہے اور دل و جان سے تمہاری خدمت بھی کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم ہی اسے سنبھال لو۔ میں یہاں مہمان ہوں خالہ جان، میں نے کہا، میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا عائشہ نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ میرا اپنا خیال ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے۔ مہمان کے ساتھ ایسی باتیں کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں عائشہ کو دیکھتی ہوں تو اس کی جوانی مجھے پریشان کرنے لگتی ہے۔ ایک اور بات تمہیں بتاتی ہوں۔ گاؤں میں ایک جوان آدمی ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے۔ وہ عائشہ کو چاہتا ہے، ہمارے گھر آتا رہتا ہے۔ عائشہ اس کے ساتھ بڑی اچھی طرح بولتی چالتی ہے، لیکن جب ایسی بات ہوتی ہے کہ عائشہ اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ بگڑ جاتی ہے۔ یہ ایک زنجیر تھی جو میرے گرد لپیٹی جا رہی تھی اور میں اس زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے سامنے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، شادی تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ قطب الدین کی بیوی کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ وہ مجھے دیوبند کا طالب علم سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے گول مول سا جواب دے کر ٹال دیا۔ ان چند دنوں کے دوران قطب الدین نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نواب زیادہ حمید اللہ خان اور الطاف کا کیا بنا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی مارا گیا تھا اور دوسرا نکل گیا تھا۔ اس خبر سے میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ جو مارا گیا تھا وہ حمید اللہ تھا یا الطاف۔ یہ سنی سنائی بات ہے، قطب الدین نے کہا۔ البتہ یہ بات پکی ہے کہ گرفتار کوئی بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا تو میں تقریباً نارمل حالت میں آ گیا۔ دن کے وقت میں کمرے میں ہی بند رہتا تھا، رات کو قطب الدین کے ساتھ باہر کھیتوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ اب بتاؤ، ایک روز قطب الدین نے مجھ سے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم شہروں سے دور رہنے والے پسماندہ لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جوشیلی باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ دہشت گرد کیا 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 کرتے ہیں۔ میں نے ایسے دہشت گردوں کے کئی قصے سنے ہیں، اس نے کہا۔ بنگالیوں کے متعلق سنا ہے کہ بم بناتے ہیں اور انگریز افسروں کو مارنے کے لیے ریل گاڑیوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ انہوں نے وائس رائے کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے خاندان نے بھی انگریزوں سے حساب چکانا ہے۔ تم نے کوئی ایسا گروہ بنایا تو اس گاؤں کے کم از کم 20 جوان آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اشارہ کرو گے تو جلتی آگ میں کود جائیں گے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ادھر سرحد میں قبائلی پٹھان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ادھر ہم لڑیں گے۔ نہیں چچا جان، میں نے کہا، ہم پٹھانوں کی طرح نہیں لڑ سکتے۔ ان کا اپنا ملک ہے جو تمام کا تمام پہاڑی ہے، وہاں انگریزوں کی حکومت نہیں۔ انگریز وہاں اپنی فوجیں لے کر جاتے ہیں، قبائلی پٹھان پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر ان پر فائرنگ کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں اس طرح کی لڑائی نہیں کر سکتے۔
یہاں انگریزوں کی حکومت ہے اور قدم قدم پر انگریزوں کے مخبر موجود ہیں۔ قطب الدین اسلامی جذبے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے پاس جذبات ہیں اور کچھ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود ابھی واضح طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو اپنا گروہ بنانا تھا، اسے منظم کرنا تھا۔ میرے سامنے سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں تک پہنچوں، لیکن یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ حمید اللہ خان اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے یا نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ٹھکانے پر ہی پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہو اور وہاں میرے لیے جال بچھا ہوا ہو۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے قطب الدین سے کہا، یہ ابھی صرف بات ہے۔ میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچوں گا تو بات آگے چل سکے گی، لیکن مجھے یہ کون بتائے گا کہ میرے ساتھی وہاں موجود ہیں؟ میں بتاؤں گا، قطب الدین نے کہا۔ بولو، یہ کام کس طرح کرنا ہے؟ میں نے اسے اس چھوٹے سے گاؤں کا نام بتایا، پھر یہ بتایا کہ وہ کون سے ریلوے اسٹیشن تک پہنچے اور وہاں سے لاری پر کہاں تک جائے اور کس سمت پیدل کہاں تک پہنچے، لیکن وہاں جا کر کسی اور سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نوابزادہ حمید اللہ خان سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اجنبی بن کر جانا جیسے آپ مسافر ہیں اور ذرا دم لینے اور پانی پینے کے لیے رک گئے ہیں۔ میں نے اسے اس مکان کی نشانیاں بتائیں جس میں ہم رہتے تھے اور اسے کہا کہ وہ اندر چلا جائے۔ اسے حمید اللہ خان کا، خواجہ صاحب کا اور شہناز کا حلیہ سمجھا دیا۔ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ قطب الدین پر اعتماد تھا، لیکن وہ اناڑی اور جذباتی تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ حمید اللہ اور خواجہ صاحب اگر اسے مل گئے تو اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ میں اسے رکا لکھ کر دے دیتا، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ میرے پاس اپنی کوئی نشانی بھی نہیں تھی جو میں اسے دے دیتا۔ اسے اسی روز روانہ کر دیا۔ آپ کل شام تک وہاں پہنچ جائیں گے، میں نے اسے کہا۔ وہاں سے کسی آدمی کو ساتھ لے کر اگلی صبح وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کریں۔ آپ چوتھے دن کی صبح یہاں آ جائیں گے۔ قطب الدین کے جانے کے بعد عائشہ میرے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنے لگی۔ وہ جس انداز سے میری دیکھ بھال کرتی تھی، اس میں مجھے ماں کے والہانہ پن اور بہن کے پیار اور ایثار کی بو آتی تھی، لیکن وہ ماں بھی نہیں بننا چاہتی تھی اور وہ میرے منہ سے بہن کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ میری چارپائی پر بیٹھ جاتی تھی، بڑی بے تکلفی اور بے ساختگی سے باتیں کرتی تھی، لیکن حرکتوں میں محتاط تھی۔ عائشہ، میں نے اسے کہا، گھر میں ایک بزرگ عورت ہے، تمہارا یوں میرے پاس بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ اسے اچھا لگتا ہے، اس نے کہا۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھا کروں۔ وہ تو کہتی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ تو بن جانے دو، میں نے کہا۔ اسی کو ٹھکانہ سمجھ لو جہاں بیٹھے ہوئے ہو، عائشہ نے تشنا سی آواز میں کہا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، اس نے کہا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں جوان اور بیوہ عورت ہوں اور مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے، نہیں، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور وہ ساتھی تم ہو۔ تم مذہب میں ڈوبے ہوئے انسان ہو۔ کتب ماموں نے تمہارے متعلق کہا تھا کہ اسی عمر میں اس آدمی نے اللہ سے لو لگا لی ہے اور اسے اپنی ذات کے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں۔ ماموں کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی کا رتبہ بھی پا سکتا ہے۔ ماموں حیران ہوتے ہیں کہ تم اس بیماری سے بچ کیسے گئے ہو۔ تمہاری دعاؤں نے مجھے بچا لیا ہے، میں نے کہا۔ دعائیں تو بہت کی ہیں، اس نے کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کتب ماموں نے نہیں بتایا؟ نہیں، نام اللہ کا ہوتا ہے، میں نے کہا۔ مجھے اللہ والا کہہ لیا کرو۔ میں نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کا رفیق بنا لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر چھا گئی تھی۔ اس میں عجیب سی کشش تھی، لیکن اس کے خلوص اور پیار میں جو وقار تھا، اس سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس گاؤں میں تمہیں کوئی بھی آدمی پسند نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ کسی نے بھی تمہارا رشتہ نہیں مانگا؟ رشتہ مانگنے والے تو بہت ہیں، اس نے کہا۔ میں سب کو جانتی ہوں، میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں مجھے اپنا پہلا خاوند نظر آتا ہے۔ انہیں ایک خوبصورت بیوی چاہیے۔ ایک ہے جو اچھا لگتا تھا پر اب نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہ بیٹھا کروں، اس نے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خوبصورت مرد تو نہیں سمجھتی۔ بیمار مہمان کی خدمت تو فرض ہے، لیکن
اس کی اپنی نیت میں خرابی ہے، اس لیے مجھے بھی بدنیت سمجھتا ہے۔ میں قطب الدین کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جس دن اسے واپس آنا تھا وہ دن بھی گزر گیا، وہ نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی اور عائشہ کو کوئی اور کام کا بتا کر گیا تھا۔ شام کے بعد عائشہ میرے پاس آ بیٹھی۔ علی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ علی کون؟ وہ جو مجھے کہتا تھا کہ میں تمہارے پاس نہ بیٹھا کروں۔ عائشہ نے جواب دیا، اگر تم نہ آتے یا تم مجھے اس سے زیادہ اچھے نہ لگتے تو میں اسی کے ساتھ شادی کر لیتی۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ آج دن کو ملا تو کہنے لگا کہ تم نے اپنے مہمان کے پاس بیٹھنا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ نہیں چھوڑا اور چھوڑوں گی بھی نہیں۔ اس نے مجھ پر ایسا برا الزام لگایا جو سن کر میرا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اس نے کہا کہ عائشہ پچھتاؤ گی، تمہارے اس مولوی کو میں جلا کر راکھ کر دوں گا اور تم میرے قدموں میں سر رگڑ دو گی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اسے کوئی لمبی چوڑی بات نہ کہی، عائشہ نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تم اندر سے جو کچھ ہو وہ تم نے ظاہر کر دیا ہے، لیکن ایک بات ہے جس کا مجھے ڈر ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے جس میں ایک شاہ رہتا ہے۔ وہ الٹے تعویذ کرتا ہے اور وہ کالا جادو بھی چلاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ علی اس کے پاس جاتا رہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اس شاہ سے تمہارے خلاف کوئی الٹا تعویذ کروا دے گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ ہنسی اپنے آپ ہی نکلی تھی۔ میری حالت تو ایسی ہو گئی تھی اور میں ایسے شکنجے میں پھنس گیا تھا کہ میں ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور طاقت موجود تھی جو عائشہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ ہنسو نہیں، عائشہ نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس پر کالا جادو چلتا ہے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں خدا ہوتا ہے اس پر دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، دل میں خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ خدا کے بندوں کی سچی محبت ہو تو الٹے تعویذ ادھر ہی الٹ کر چلے جاتے ہیں جدھر سے آتے ہیں۔ عائشہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت بھی تھی اور شاید طنز بھی تھا۔ قطب الدین نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ پسماندہ لوگ ہیں اور گھر بیٹھ کر جوشیلی باتیں کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ جس پر انہیں شک ہوتا تھا کہ خدا کے قریب ہے یا برگزیدہ ہے، اس کے آگے جا سجدے کرتے تھے اور اپنی مرادیں، خواہشیں اور دشمنیاں اس کے آگے جا رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ جسے وہ خدا کا برگزیدہ پیر یا فقیر سمجھتے تھے وہ انہیں نظر آتا تھا مگر خدا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا جادو اور الٹے تعویذوں کا سہارا لیتے تھے۔ نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ ایسا تھا جس میں کوئی پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کی پسماندگی اور بے بسی کو دیکھ کر سیدھے تعویذ دینے والے پیروں اور الٹے تعویذ چلانے والے عاملوں نے اپنا بازار گرم کر رکھا تھا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں کہ دیہاتی علاقوں پر انہی لوگوں کی حکومت تھی۔ میں کسی پیر کے تعویذوں کے متعلق کچھ نہیں کہتا، لیکن کالے جادو اور الٹے تعویذوں کے اثرات کو مانتا ہوں۔ یہ علم ہے جو بڑی ہی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں خاص قسم کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے رات رات بھر جاگنا پڑتا ہے اور نہ جانے یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں کہ ان کا جادو چل جاتا ہے۔ میں نے عائشہ کے دل سے کالے جادو کا خوف نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر یہ خوف طاری رہا۔ میرے دل پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ قطب الدین ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ جس دن اسے واپس آ جانا چاہیے تھا اس سے 4 دن اور زیادہ گزر گئے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہے تھے کہ قطب الدین نے اتنے دن کیوں لگا دیے ہیں؟ کیا وہ راستہ بھول گیا ہے اور حمید اللہ وغیرہ کے پاس نہیں پہنچ سکا؟ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ اگر عائشہ نہ ہوتی تو میں دم گھٹنے سے مر جاتا۔ میں کمرے میں بند رہتا تھا۔ یہ تو ایک طرح کی قید تنہائی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، گاؤں کے لوگ سو گئے تھے۔ عائشہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ اب تو اس کا یہ حال تھا جیسے میرے بغیر اس کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ وہ بہت ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جس نے میری اتنی خدمت کی ہے اس کا دل توڑتا۔ میری یہ سوچ غلط تھی۔ ایک نہ ایک دن اس کا دل ٹوٹنا ہی تھا، یا میرا دل ٹوٹنا تھا۔ عائشہ کی محبت کی دیوانگی مجھے ایسی حالت میں لے آئی تھی کہ اب میں بھی جب بھی سوچتا تھا کہ یہاں سے ایک روز چلا جاؤں گا تو اپنے دل میں ایسی چبھن محسوس کرتا تھا
जैसे जहरीला कांटा बड़ा गहरा उतर गया हो। आयशा, मैंने उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं वो नहीं जो तुम समझती हो। मैंने अपने ऊपर पर्दा डाल रखा है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की दीवानगी ने यह पर्दा चाक कर दिया है। मैं मजहब का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं मफरूर मुजरिम हूँ और यहाँ रूपोश हूँ। आयशा बिदक कर मुझसे दूर हट गई, जैसे पिंजरे का दरवाजा खुल गया हो और चिड़िया उड़ गई हो। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। मुझे मालूम था कि उसका रद्द अमल यही होगा। क्या तुमने मेरे मामू को धोखा दिया है? आयशा ने निहायत आहिस्ता से कहा, लेकिन उसके बोलने के अंदाज में जो कहर था वो साफ नजर आ रहा था। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि मैं कौन हूं और क्या हूं। डाकू हो? आयशा ने पूछा। राहजन हो? नहीं, मैंने कहा, अगर मैं डाकू और राहजन होता तो तुम्हारे मामू मुझे पहले ही रोज पुलिस के हवाले कर देते। क्या तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारे मामू ने मुझे अपने घर में छुपाया हुआ है? मैं तुम्हें जो राज दे रहा हूं, ये मुझे नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे मामू ने भी मुझे मना किया था कि मैं ये राज उसके सिवा किसी को ना दूं, लेकिन मोहब्बत का हुक्म कुछ और है, और मैं तुम्हें इस राज में शरीक करना चाहता हूं। इससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कितनी कदर की है। मामू ने मुझे इतना ही बताया था कि गांव के बाहर के किसी आदमी को पता न चले कि तुम यहाँ हो। आयशा ने कहा, मैंने और मोमानी ने उनसे नहीं पूछा था कि ऐसी राजदारी क्यों रखी जा रही है। मामू की तबीयत बड़ी सख्त है, हम उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात पूछने से डरती हैं। ये बात मुझसे सुन लो, मैंने कहा, और उसे बता दिया कि मैंने क्या जुर्म किया है, क्यों किया है और अब क्या करूंगा। मैं देख रहा था कि जूं जूं मैं बोलता जा रहा था, आयशा के चेहरे की पिलाहट कम होती जा रही थी और उसके चेहरे पर कुदरती रंग वापस आ रहा था। उसकी आंखों में जो खून उतर आया था वो वापस चला गया और उसकी आंखों का हुस्न वापस आ गया। आखिर उसने सुकून की आह भरी और वो अपनी असली हालत पर आ गई। मेरे मामू भी अंग्रेजों के दुश्मन हैं, वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं जैसी तुमने की हैं। आयशा ने कहा, उनकी वजह से हमारे गांव का कोई भी आदमी, औरत या बच्चा अंग्रेजों को अच्छा नहीं समझता। क्या तुमने कभी अंग्रेज देखा है? मैंने पूछा। 3 बार, आयशा ने जवाब दिया। ये अंग्रेज यहाँ से गुजरकर आगे शिकार खेलने गए थे। गांव में शोर मच गया था, फिरंगी आए, फिरंगी आए। गांव का बच्चा बच्चा बाहर निकल आया था। हम सब ने इन गोरों को इस तरह देखा था जिस तरह हम खंजीर को देखकर मुंह फेर लिया करते हैं। मामू ने हमें कई बार सुनाया है कि हमारा खानदान अंग्रेजों को क्यों अपना दुश्मन समझता है। वो ठीक कहते हैं, मैंने कहा। अंग्रेज सिर्फ तुम्हारे खानदान के नहीं, बल्कि वो हर मुसलमान के दुश्मन हैं, और वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे मामू ने मुझे क्यों अपने घर में छुपा रखा है और उन्होंने क्यों तुम्हें मेरे पास बैठने की इजाजत दे रखी है। क्या तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुमने क्या किया है, और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आयशा ने पूछा। तुम्हारी बहनें भी होंगी? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, लेकिन आयशा ने ऐसे लहजे में यह सवाल किया कि एक तीर मेरे दिल में उतर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। मेरा सर झुक गया। कमरे में खामोशी छा गई। दिए की जर्द पीली रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। मैंने अपनी ठोड़ी के नीचे आयशा का हाथ महसूस किया। उसने बड़ी आहिस्तगी से मेरा सर ऊपर उठाया। आंसू? आयशा ने पूछा। माँ और बहनें याद आ गई हैं? मेरी कोई बहन नहीं, मैंने जवाब दिया, माँ भी नहीं। मुझे छोटा सा छोड़कर मर गई थी। बाप भी नहीं, कोई भाई भी नहीं, अकेला रह गया हूँ। आयशा की नजरें मेरे चेहरे पर जम गईं और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी की दास्तान सुना डाली। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे सीने में जहरीला गुबार भरा हुआ है और इसे निकल जाना चाहिए। ये जूं जूं निकलता जा रहा था, मैं सुकून सा महसूस कर रहा था। मैंने बहुत देर बाद महसूस किया कि मैं आयशा के बाजुओं में हूं और उसकी उंगलियां मेरे बालों में रेंग रही हैं। मुझे ऐसा सुकून आया जैसे मेरा जिस्म चोटें खा खा कर टूट गया हो और कोई उसे सहला रहा हो। क्या अब समझ गई हो कि तुम जब शादी की बात करती हो तो मैं खामोश क्यों रहता हूं? मैंने कहा। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। नहीं, आयशा ने जज्बाती लहजे में कहा, मेरी जिंदगी खराब नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ जीना और तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी। क्या तुम चले जाओगे? चचा कुतब आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। मैं आऊंगा, फिर भी आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आयशा ने कहा।
ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی اور طلسم ٹوٹ گیا۔ میں اور عائشہ یوں بدک کر ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے جیسے سنسناتا ہوا ایک تیر ہمارے درمیان سے گزر گیا ہو۔ رات کے اس وقت کی دستک کوئی عام سی دستک نہیں تھی۔ مجھے اچانک قطب الدین کا خیال آ گیا۔ ماموں آ گئے ہیں، عائشہ نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہی ہوں گے، میں نے کہا۔ عائشہ چلنے لگی تو میں نے اسے روک لیا اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا، کوئی اور ہو تو اسے کہنا کہ ماموں گھر میں نہیں ہے، اور کوشش کرنا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اندر نہ آئے۔